देख रहे हैं बिजनेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और मुआशी मसाइल पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में अवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन चौधरी जहां ज़ेब साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आपकी पार्टी का नाम अवाम दोस्त पार्टी है, तो मुझे बताइएगा, पार्टियां तो इलेक्शन कमीशन में बहुत ज़्यादा रजिस्टर हो चुकी हैं और इलेक्शन भी लड़ती हैं, लेकिन अवाम में कोई पजीराई नहीं मिलती है। लोगों को ये लगता है कि जितने भी सियासी पार्टियां आती हैं वो उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा फरेब करके वोट लेकर असम्बली में चली तो जाती हैं, लेकिन अवाम की उस तरह नुमाइंदगी नहीं करती, फिर अवाम को भूल जाती हैं। क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे सब बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। हम पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली की वाहिद आवाज़ हैं और अवाम दोस्त पार्टी जो है वो समझती है कि मौजूदा पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम जो है वो दरअसल नमक की कान है। इस सिस्टम के सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें आपके सरमायादार हैं, आपके जागीरदार हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपकी सिविल एस्टैब्लिशमेंट है, आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, ये सारे लोग इस सिस्टम से जो है वो बेनिफिट ले रहे हैं। बिल्कुल बेनिफिशियरी हैं। ये बेनिफिशियरी है बेसिकली। जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होता, जब तक इनका नेक्सस नहीं टूटता, अवामी हलकों की आवाज़ ना तो कोई बन सकता है, ना अवामी मफादात की कोई अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। ज़रूरी है कि इस सिस्टम को तब्दील किया जाए। तो इस वजह से हमने समझा कि हम बेशक सिस्टम के निजात दिंदा ना हों, लेकिन हम कंट्रीब्यूशन जरूर करेंगे, हम कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे और आवाज जरूर बनेंगे अवामी मफादात की। और इसके लिए हम जो है ना वो। अच्छा, आप बिजनेसमैन थे, आप बिजनेस कर रहे थे, लेकिन आपको सियासत में आने का शौक क्यों पैदा हुआ? देखिए, बिजनेस सारी दुनिया जो है वो पैदा होती है, करती रहती, खाते पीते रहते हैं। हाँ, खाती पीती है, बच्चे पैदा करती मर जाती है। ये आप कंट्रीब्यूशन के लिए आए सिस्टम में, आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ डिलीवर करना है। हाँ जी। आप पे जैसे आपकी खानदान के हकूक हैं, इसी तरह से पूरी बनी नौ इंसान के आप पे हकूक हैं। ऐसे ही आपने ये हक अदा करना है। अल्लाह ने हमें इस रास्ते पे लगा दिया। अल्लाह ने बेहतर समझा कि हम इस नई लाइन पे जो है वो काम करें। अच्छा, अवाम दोस्त पार्टी का मंशूर क्या है? क्योंकि इस वक्त देखा जाए कोई भी मुल्क अगर मुआशी तौर पर कमजोर है तो फिर वो कहीं भी दुनिया में उसका अपने मनवा नहीं सकता। पाकिस्तान की ये कमजोरी रही है कि हम एटमी ताकत तो बन गए लेकिन मुआशी ताकत नहीं बन सके। देखिए, हमारा नस्बुल ऐन जो है वो अवामी फलाई सियासत है। हम पाकिस्तान की पहली सोशियो वेलफेयर पॉलिटिकल पार्टी हम क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान की पहली सोशियो वेलफेयर पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम अवामी हलकों की खिदमत के लिए जो है वो सारा मंशूर हमने तरतीब दिया है। कैसे करेंगे? फंड्स के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप गाड़ी का पेट्रोल नहीं डलवा सकते तो आप क्या कुछ भी नहीं कर सकेंगे? देखें, इसका ना पूरा बुनियादी ढांचा हमने तरतीब दे दिया है। हम वो नहीं है कि इक़्तिदार का इंतजार करेंगे और फिर खिदमत करेंगे। तो अभी क्या करना समझते हैं कि आज से ही खिदमत जो है जिसने करनी है वो आज से खिदमत शुरू करे। हमने अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें पता है कि रोटी कपड़ा मकान की अशद तरीन ज़रूरत है अवामी हल्कों। तो ये सालों पहले ये नारा लगा था पीपल्स पार्टी की तरफ से, रोटी कपड़ा मकान, और आज तक किसी पार्टी ने रोटी कपड़ा तो दूर की बात है, लोगों ने तो इनसे घर भी छत भी छीन लिया हुआ है। देखिए, किस सियासी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया हमारा ये मतम नज़र ही नहीं है। नहीं सर, हमारा होना चाहिए। देखिए, हमारा मतम नज़र जो है वो अवामी मफादात हैं, वो कैसे उनको एड्रेस करना है, उसके लिए रोड मैप कैसे तरतीब देना है, उसको कैसे जो है वो अवामी हल्कों में लेके आना है, ये हमारा मतम नज़र है और हम इसी पे काम कर रहे हैं। हमने एक पूरा स्ट्रक्चर बिल्डअप किया है। हम अवामी हल्कों के बेनिफिट के लिए हमने राशन प्रोग्राम तरतीब दिया, हम बिजनेस प्रोग्राम जो है वो लेके आ रहे हैं, हमने हुनर प्रोग्राम जो है उसको स्टार्ट किया, हम बिजनेस प्रोग्राम को स्टैब्लिश कर रहे हैं। हम MIP स्टोर के नाम से हमने एक स्टोर स्टैब्लिश किया है जिसमें मेड इन पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग देने के लिए, छोटी इंडस्ट्री को बिल्डअप करने के लिए हमने पूरा एक रोड मैप। कैसे आप ये प्लान कर रहे हैं? अब आप अकेले तो इतना काम नहीं कर सकते, आपके पास टीम कैसे जुड़ी हुई है? कौन से इंटेलेक्चुअल आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखें, आज से 1 साल पहले जब हमने ये स्टार्ट किया था कुछ लोगों ने मिल के अवाम दोस्त पार्टी को, उस वक्त हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हम इतने बड़े पैमाने पे जो है वो लोगों को अपने साथ शामिल कर लेंगे। अब पाकिस्तान के, अब पूरी दुनिया में अवाम दोस्त पार्टी की रूट्स हैं। इस वक्त जो है वो हम यूरोप में मौजूद हैं। कितने मेंबरान होंगे? किस तरह आपने पार्टी में मेंबरान को रजिस्टर किया? अच्छा, हमारे पास इस वक्त कोई मैं तादाद तो आपसे शेयर नहीं करूंगा, लेकिन लाखों में इस वक्त लोग हैं हमारे साथ। लेकिन हमारी बुनियादी तंजीम, फिर पाकिस्तान लेवल की तंजीम, हम पाकिस्तान के 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में तंजीमें हमारी बन चुकी है। तहसील लेवल पे हमारी जो है तंजीमें बन चुकी हैं। 171 इजला में से 100 से ज्यादा इजला में बड़ी सारी नॉमिनेटेड पार्टीज हैं, उनके जो नीचे वाले लोग हैं वो इस वक्त हमारे प्रोग्रेसिव जो हमारा जो
موٹیوز ہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ مل کے اچھا چودھری صاحب، ہمارے یہاں ایک اسٹیٹس کو کی پارٹیاں ہیں اور وہ نسل در نسل موروثی سیاست کر رہی ہیں، آپ کی گنجائش کیسے بنے گی؟ دیکھیں ہماری گنجائش موجود ہے، اس وجہ سے موجود ہے کہ ہم عوامی حلقوں کو تو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو عوام ہمارے ساتھ ہے، اور جیسے جیسے ہمارا میسیج عوام تک پہنچ رہا ہے کہ وہ بھی اقتدار میں آ سکتے ہیں اور اقتدار کے بغیر بھی وہ لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سوشل سیکٹر میں این جی اوز کام نہیں کرتی ہیں، یہ این جی اوز جو ہیں وہ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرتی ہیں، لوگوں پہ لگاتی ہیں، ہم نے اس کو فریم ورک دے دیا، ہم نے بڑے پیمانے پہ اس کو بااختیار ہوں گے، آپ کے پاس کچھ اختیارات پاور ہوگی تو پھر آپ لوگوں تک ڈیلیور کریں گے۔ مجھے بتائیے گا فنڈز کیسے جنریٹ ہوں گے اور کس بنیاد کے اوپر آپ یہ فلاحی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو ہمارا جو جتنے بھی بزنس ماڈل ہیں ہم اسی سے پیسے جنریٹ کر رہے ہیں، اور اسی پہ وہ اس کا ایک بڑا جو حصہ ہے وہ ہم عوامی حلقوں پہ لگا رہے ہیں، لیکن یہ بتدریج آگے بڑھ رہا ہے۔ مجھے بڑی اچھا چلیں، مجھے اب روڈ میپ دیں، پاکستان کو ہم معاشی طور پر مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ رجسٹریڈ سیکٹر بند ہے، پھر ہمارا آپ نے دیکھا ہے کہ انڈسٹریاں بند ہیں، ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے، زراعت ہماری برباد ہے، کھاد اس وقت اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ کسان بیچارہ قرضہ لے کر اب کھاد ڈال رہا ہے، گندم کی فصل ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ ایکسپورٹ کرنی ہے۔ مجھے بتائیں کس طرح ایکسپورٹ کریں گے جب ہماری لوکل ضروریات پوری نہیں ہوں گی؟ مسائل کا تو ہم باہر لگ چکے ہیں، اس سے پہلے اتنے مسائل نہیں تھے جتنے اب کھڑے ہو چکے ہیں۔ دیکھیں ضروری یہ تھا کہ جتنی بھی نیشنل لیول کی پارٹیز ہیں جب وہ گورنمنٹ میں آتی رہی ہیں ان کو پچھلے 20-30 سال میں 40 سال میں خصوصی طور پہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ پبلک سیکٹر کو اپنے ساتھ انوالو کرتی، پبلک سیکٹر کے لوگ ہیں وہ مل کے ان کے ساتھ مل کے کام کرتے اور پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں اپنا پارٹ پلے کرتے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا نہیں، وہ صرف حکمرانی کے لیے آئے تھے۔ آج بھی ان کا جو سارا فریم ورک ہے وہ حکمرانی ہوتا ہے۔ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم عوامی حلقوں کو کھڑا کر رہے ہیں، ہم چاہتے نہیں ہیں بلکہ ہم گراس روٹ لیول پہ چھوٹی انڈسٹری کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، ہم صابن بنا رہے ہیں، ہم جو ہے نا وہ لوگوں کو پیکنگ کرنا سکھا رہے ہیں، مختلف پروڈکٹس کی، مسالہ جات کی پیکنگ سکھا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بڑی مارکیٹس ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں جس میں آپ امریکہ دیکھ لیں، اس میں پورا یورپ دیکھ لیں۔ اچھا ان کو چھوڑ دیں، آپ کے بالکل ساتھ گلف ہے، ہاں پوری جو ہے گلف کے سارے ممالک ہیں، اس طرف آپ دیکھیں تو آپ کی سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، دوسری طرف گلف کے امیڈیٹ بیک پہ افریقہ سارا پڑا ہوا ہے، خالی پڑا ہوا ہے، دنیا کی کوئی جو ہے نا انڈسٹری وہاں پہ نہیں چل رہی۔ تو پاکستان بڑی آسانی کے ساتھ ان تک جو ہے نا وہ ہماری پروڈکٹس پہنچ سکتی ہیں، اور ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں فرسٹ کوالٹی پروڈکٹس جو ہے وہ پاکستان میں بنانی ہے اور ان کو پیک کرنا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق۔ تو آپ دیکھیے گا کہ کتنی تیزی کے ساتھ آپ جو ہے پاکستان میں ریونیو جنریٹ کریں گے۔ ہم اس کے لیے بنیادی طور پہ کام کر رہے ہیں پبلک سیکٹر کے ساتھ مل کے۔ نہیں، پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے، صرف وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے بجلی کی لوڈ شیئرنگ شروع ہوئی، اب اس وقت جو بجلی کا یونٹ ہے وہ تقریباً 50 روپے کراس کر چکا ہے اور لوگوں کی اب پیداواری لاگت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جو گورنمنٹ آئی ہے وہ وقتی طور پر الیکشن سے زیادہ ان کی سوچ ہی نہیں ہوتی، وہ شارٹ ٹرم فیصلے کرتے ہیں اور انہی کا خمیازہ عوام بھگتتی ہے۔ اچھا اس میں نا آپ نے دو باتیں کی، ایک تو وسائل کی منصفانہ تقسیم، دیکھیے نظام جو ہے وہ وسائل کی تقسیم کرتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے جو کہتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام نہ تو اسلام کا جمہوریت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ جمہوریت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ جمہوریت ہوتی ہے بائی دا پیپل فار دا پیپل، ٹھیک ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، یہ آپ جو ہے نا وہ امانت کے طور پہ اس کو جو ہے نا وہ آپ کو ملتی ہے، آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اس کو۔ تو وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی جب آپ کا بنیادی ڈھانچہ ہی جو ہے وہ ابھی آپ کے آئین کے دیباچے کے ساتھ متصادم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو پہلے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہماری بنیاد بہترین ہوئے گی تو ہم اس پہ ایک منصفانہ عادلانہ نظام جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکیں گے۔ ہم ابھی عادلانہ نظام اور مساویانہ نظام کے رستے میں ہیں، وہاں تک پہنچے ہی نہیں، ابھی پہنچیں گے تو اس کے بعد جو ہے پروگریس ہماری ترقی شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے پاور سیکٹر کی، آپ نے بات کی ہے۔ دیکھیں دنیا انرجیز میں اس وقت جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے آپ اس سے 2000 سال پیچھے ہیں، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان کو صرف پاکستان میں انٹروڈیوس کرانا ہے اور یہاں پہ اسٹیبلش کرنا ہے۔ آپ بیٹریز میں ایسی بیٹریز آ گئی ہیں جو 50 سال تک جن کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بڑا کم ہے، ہماری ایجوکیشن جو ہے
وہ اس لیول کی نہیں سر بہترین مواقع ایجوکیشن نہیں نہیں ہے. دیے گئے. دیکھیں ہمارے یہاں پوٹینشیل میں کوئی کمی نہیں ہے, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, مواقع نہیں ملتے. میں نے بتایا کہ آئی پی پیز کو لاکھ بار ہم پر مسلط کیا گیا اور ان کو آپ نے دیکھا کتنے مہنگے یونٹ لے رہے ہیں. ہم گرین ٹیکنالوجی کی طرف گئے ہی نہیں ہیں. سولر ٹیکنالوجی سارا سال سورج دھوپ ہمارے اوپر پھینکتا رہتا ہے, برساتا رہتا ہے, گرمی برداشت کر لیتے ہیں لیکن اسے فائدہ حاصل نہیں کرتے. پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں دیکھیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہم الیکٹرک بائک پہ گئے ہی نہیں ہیں. اب ہمیں سوچنا شروع کیا کہ ہم الیکٹرک بائک پہ لے جائیں گے جب اسموگ نے اور اس نے آلودگی نے ہمارا بیڑا گرک کر دیا. اسد بھائی بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ پریفرنسز جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. اچھا یہ تب ہوتا ہے جب حکمران جو ہیں ان کے اور عوام کے درمیان میں ایک محبت کا رشتہ ہو. ٹھیک ہے, اگر محبت کا رشتہ نہیں ہے نا تو چیزیں آگے چلتی نہیں ہیں. آپ مسائل کی ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے تو ہم ساری رات لگے رہیں گے, مسائل ہی نہیں ختم ہوں گے. لیکن مسائل کا نشاندہی کریں گے تو اس کا حل کریں گے نا. اب دیکھیے پوٹینشیل ہے پاکستان میں. بالکل ہے. اچھا پوٹینشیل ہے تو پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر میں بہتر کر سکتا ہوں, جتنا میں بہتر کر سکتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملتا. موقع دیکھیں, آپ کو گورنمنٹ میں آ کے جو ہے نا وہ آپ کام کریں گے اس سے زیادہ اچھا نہیں ہے کہ آج سے آپ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں. مواقع کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, آپ نے کرنا ہوتا ہے. جب آپ نے سیٹ کر لیا کہ میں نے کنٹریبیوشن کرنی ہے سسٹم میں نے اپنا حصہ جو ہے وہ شامل کرنا ہے, تو پھر الٹیمیٹلی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. آپ بہتری کے لیے ایک قدم بڑھائیں گے, سسٹم آپ کی مدد کرنا شروع کرتا ہے. سسٹم سے مراد یہ کہ اللہ کا نظام جو ہے وہ آپ کی مدد کرنا شروع کرتا ہے. میں ایگری کر رہا ہوں, بہت سے لوگ اپنی مدد آپ کے تھے اس ٹائم فلائی کام کر رہے ہیں, ان کو کوئی حکومت کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. جتنا بھی بزنس مین اس ٹائم بڑا بزنس مین ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے بزنس کھڑا کیا, حکومت کی طرف سے کبھی سپورٹ نہیں ملی. آپ نے دیکھا ہمارے ہمسائے ملک میں بڑے بڑے بزنس مین کو حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں لیکن ہمارے یہاں حکومتیں رکاوٹیں ڈالتی ہیں. ہم یہی جو ہے وہ مقصد لے کے چلے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ٹھیک ہے, جب آپ یہ سیٹ کر لیں گے نا کہ آپ اپنا حصہ آپ نے ادا کرنا ہے, اور جو آپ کر رہے ہیں, جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں, جس فیلڈ میں آپ کی اسپیشلائزیشن ہے, اس فیلڈ میں آپ نے اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہے نظام میں. اس کا فائدہ الٹیمیٹلی آپ کی ذات کو ہوگا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پہ لوگ سر یہاں ڈسکس کیا جاتا ہے. جو کوئی اپنے طور پہ کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, کوئی جدید ٹیکنالوجی لے کے آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی کیوں لے کے آیا, ہمیں تو پرانے کسی بھی طریقے پہ دیکھیے میں اس میں کوئی شک نہیں. پاور سیکٹر کی ہم بات کر رہے تھے, میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں فیصل آباد کے, وہ پاکستان میں سولر سسٹم کی فیکٹری لگانے لگے تھے. ان کو یہاں پہ اداروں نے اتنا تنگ کیا کہ انہوں نے یہ اٹھایا اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی سر میرے پروگرام میں پہ مشتمل ہر بزنس مین آتا ہے اور یہی گلا شکوا کرتا ہے کہ اداروں کو پابند کر دیا جائے کہ گھر بیٹھے آپ کو NOC دیں اور فیسیلیٹیٹ کریں. ادارے جو ہے وہ تب تک آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے جب تک نظام شخصیات کے ہاتھوں میں ہے. آخری میسج آپ کیا دینا چاہیں گے عوام کو, کیونکہ پارٹی تو آپ کی ابھی رجسٹر ہو چکی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بالکل ہم پروسیس میں کسی وقت بھی رجسٹر ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. جی جی. اچھا آخری میسج یہ ہے کہ قومیں جو ہیں, قوموں کی تقدیر شخصیات نہیں بدلا کرتی, قوموں کی تقدیر نظام بدلا کرتے ہیں. آپ سیاسی شخصیات جو ہیں ان میں اگر اپنی فلاح تلاش کر رہے ہیں یا ان میں آپ اپنے لیے نجات تلاش کر رہے ہیں, تو آپ جان لیجئے کہ آپ غلط رستے پہ ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کو ایک نئے نظام کی آبیاری کرنی پڑے گی. کیسے نظام بدلنے کے لیے ہم مل کے بنائیں گے, جو نظام کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ چلیں گے اور مل کے نظام کھڑا کریں گے. چلیں الحاق بھی کریں گے, اب جب آپ اپنے مطلب کے لوگوں کو اپنے ساتھ بھی شامل کریں گے اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی ملیں گے. دیکھیں گنجائش ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کے کیے ہیں, ایگریمنٹس کیے ہیں, سیاست یہی ہوتی ہے, مشرکین کے ساتھ بیٹھ کے کیے, تو ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلیں گے. اوکے چلیں جوئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کو نیکسٹ ٹائم کسی اور پروگرام لازمی موقع دیں گے. ناظرین آپ نے میرے مہمان کی باتیں سنی, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا پارلیمانی نظام اس وقت پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. ہم نے ایک تو نظام کو بدلنا ہے, جتنی دیر یہ نظام رہے گا 100 سال بھی ہم اس نظام کو آزمائیں گے, رزلٹ یہی نکلے گا جو بھی نکل رہا ہے. آج کے پروگرام سے اتنے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ناصر.